बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बिलाखिर इतने महीनों की जो हिजान था, मैं इसको दिनों का नहीं कहूँगी क्योंकि महीनों का हिजान था, वो अपने अंजाम को पहुंचा है और नए आर्मी चीफ की, जॉइंट चीफ की जो तैनाती थी वो होना थी, वो हो गई है। इसके हवाले से गुज़िश्ता कई दिनों से जो चहमगोइयाँ थी, अफवाहें थी, वो अपने अंजाम को पहुंची और एक तरह से सेनेटी प्रिवेल की है। आखिर में सदर अलवी साहब ने दस्तखत कर दिए, इमरान खान साहब के साथ उनकी मुशावरत हो गई। किसी न किसी हद तक पॉलिटिकली इमरान खान साहब को भी अगर देखा जाए तो उन्होंने भी सिचुएशन को रियलाइज किया और अगर ये कहें कि जो जमहूरियत है, आइन है, उसने जो है अपने आप को मुस्तहकम किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। वजीर आजम का ये इख्तियार था, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, अपनी सवाबदीद को इस्तेमाल किया और असर्ट किया। प्राइम मिनिस्टर ने जो ये तैनाती थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने खुद को असर्ट किया है। लेकिन अब इसके बाद क्या है, अहदाफ क्या है, और ये भी आपको बताते चले कि ये जो तैनाती थी इसमें बहुत से मराहिल आए हैं। इस तैनाती को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, मुतनाज़ा बनाने के लिए भी बहुत सारे मराहिल बीच में गुजरे। और अगर आपको याद होगा, इमरान खान साहब के मुख्तलिफ बयानात इस सिलसिले में जो आते रहे, पे दर पे, कभी वो कहते थे कि आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का इख्तियार है और कभी वो ये कहते थे कि ये इख्तियार जो है वो नहीं देना चाहिए चोरों को, डाकुओं को, करप्ट लोगों को। ये मुख्तलिफ किस्म के बयानात जो आते रहे, किस किस तरह से पब्लिक रैलीज के अंदर जो है वो नई अपॉइंटमेंट के ऊपर बात होती रही, कि कहां कहां तनाज़ात को जन्म देने की कोशिश की जाती रही। ये सारे मराहिल थे और आपको याद होगा कि इसका आगाज जो है वो फरिया इदरीस साहिबा को एक इंटरव्यू से साबिक वजीर आजम ने किया। उसमें उन्होंने कहा कि उनको कोई एतराज नहीं कि किसी किस्म की भी तैनाती के हवाले से ये वजीर आजम का इख्तियार है। और फिर उसके 2 दिन के बाद ही इमरान खान साहब ने अपना लहजा और आवाज बदली। वो उन्होंने कैसे बदली, वो थोड़ा सा आपको दिखाना चाहते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जरा सुनिएगा इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से क्या क्या बयानात दिए। एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे, इस डर से ये बैठे हुए हैं कि अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। सिर्फ इनका एक मकसद है कि किसी तरह हम आर्मी चीफ भी वो ले आए जो हमारे एजेंडा पे खड़ा हो जाए, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, जो हमें बचाए। इनका कभी मकसद अपना आर्मी चीफ लाने का ये नहीं है कि वो आर्मी के इदारे को मजबूत करेगा। हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा जिन्होंने लगना है, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं जो लगाने वाले हैं, जिन्होंने साफ नीयत से इस मुल्क पे कोई काम किया ही नहीं है। इनकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इसी नजर से होती है कि इनको जाती फायदा कैसे हो सकता है। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए। हमने डिसाइड किया हुआ है, आरिफ प्रेसिडेंट ने और हमने, कि हम कानून के अंदर रह के खेलेंगे। इसका एक इंटरेस्ट है कि किसी तरह वो इमरान खान को और पीटीआई को वही कि पैंटा लगाए, इनको वो जुल्म करे। इसके अलावा भी बेतहाशा बयानात हैं, लेकिन आर्मी चीफ ऐसा लगाना चाहते हैं कि ये फेंटा लगाएं। तो ये इमरान खान साहब ये क्यों समझते हैं कि आर्मी चीफ ऐसा ही होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ अब हुकूमत ने एक आसाब की एक जंग जो है वो जीती है, तो क्या ये हम कहें कि इस्तेहकाम आ गया है, ये हुकूमत कंटिन्यू करेगी, क़ब्ल वक्त इंतखाबात जो हैं वहां तक नहीं जाएगी, बल्कि अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर जो है वो इंतखाबात होंगे और फिर नई इस्टेब्लिशमेंट के नए फैसले, जो कि फैसला हुआ है गैर सियासी होने का, उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद होगा, नए आर्मी चीफ के अहदाफ क्या हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अब एक और मरहला बाकी है और वो है 26 तारीख का लॉन्ग मार्च, जो कि इमरान खान साहब रावलपिंडी आ रहे हैं। इन सारे मौजूआत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं। वफाकी वजीर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ जनाब शोएब शाहीन साहब हैं, जो कि बार इस्लामाबाद की बार के प्रेसिडेंट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं खुर्रम साहब आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि एक आपने बयान दिया था, आपको याद हो अगर, कि एक प्रोग्राम था कि आर्मी चीफ लगाएंगे इमरान खान साहब अपनी मर्जी के, वो आर्मी चीफ उनको री इलेक्ट करवाएगा, वो री इलेक्शन के बाद फिर एक और एक्सटेंशन होगी और यूं 10 साल का मंसूबा है। आपने मेरे ख्याल हमारे ही प्रोग्राम में ये बात कही थी, जिसको कि इमरान खान साहब ने मौजू बनाया था। तो आपको लगता है कि ये जो तनाज़ात जन्म लेते रहे, ये एक तो अफसोसनाक भी है, लेकिन उसी के इर्द गिर्द ये घूमते रहे सब? मेरी गुजारिश है कि अगर हमें
وقتی طور پر یادداشت گم نہیں ہو گئی تو 2017 کے بعد سے جس قسم کی بدترین جمہوریت کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا وہ ہم کیسے بھلا دیں؟ اور 2018 کے انتخابات کو پری پول، ڈیورنگ پول، پوسٹ پول جو ریگنگ ہوئی، لوگوں کو زبردستی تحریک انصاف میں شامل کرایا گیا، جو جماعتیں علیحدہ بنی تھیں جنوبی پنجاب جیسی ان کو زبردستی شامل کروایا گیا، اور تمام اس کے باوجود میجورٹی نہیں آئی تو سب کو اکٹھا کرا کے ان کے جہاز میں سوار کرایا گیا. تو ہمارا مقصد جو آج سے 7 ماہ پہلے تھا آج بھی وہی ہے کہ 2018 کی طرح کا ایک بدترین انتخابی عمل پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہذا اور یہ بات چلی کہ جس طرح جو ایک عمرانی بندوبست کیا گیا جس میں صرف یہ نہیں تھا کہ جی ابھی شاید اگر ہونا تھا پروسیس، دیکھیں نا، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، سعد رفیق، سلمان رفیق، حافظ نعمان، طویل لسٹ ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو جن کو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی کاغذ کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا اور کہا جی سڑتے رہے وہاں جیل میں. الیکشن سے پہلے 2018 کے انتخابات سے پہلے کیا بات کریں؟ میں اس کی پہلے ہی میں اس کے بعد کی بھی بات کریں. تو اس عمران خان کا ایک فاشسٹ ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے بار بار پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلا ہے. اور نہ صرف عمران خان بلکہ آج چونکہ دن ہے اس قسم کا، محترم صدر عارف علوی بھی پوری طرح اس کھلواڑ میں شامل رہے ہیں. انہوں نے NFC کمیشن ایوارڈ کو توڑ موڑنے کی کوشش کی. انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو ممبران تھے ان کو غلط طریقے سے جو ہے ان کو تعین کرنے کی کوشش کی، اور وہ ساری ان کی جو کوششیں تھیں وہ عدالتوں نے اوور ٹرن کی. NFC ایوارڈ میں تو میں خود چونکہ پٹیشن تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اوور ٹرن ہوا. الیکشن کمیشن کی جو وہ اوور ٹرن ہوئی. آپ کو پتا ہے جو سینٹ کے اندر، سینٹ کے الیکشن سے پہلے جو انہوں نے ریفرنس بھیجا وہ اوور ٹرن ہوا. تو بار بار انہوں نے کوشش کی کہ ہم آئین کو سبورٹ کریں، جو آئین میں جو واضح الفاظ لکھے ان کو سبورٹ کریں. تو آج ہم حقیقت یہ ہے کہ 2 باتیں ہوئی. اعصاب کی جنگ جیتی ہے اتحادی حکومت. نہیں، میں تو جنگ جیتنے کا لفظ استعمال نہیں کروں. میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آئین پاکستان کو سر بلند کیا، نمبر 1. اور وہ جو ایک تجربہ عمرانی وہ آج دفن ہو گیا. ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ جو آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں، وہ اپنی سیاست کریں جو انہوں نے جس طرح کی کرنی ہے. لیکن یہ جو آپ نے جو کل آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقریر ہے وہ بھی سنی ہے. آج کا جو تعیناتی ہوئی اور بالآخر ایک حسن انتظام سے ہو گئی، کچھ تھوڑی سی ٹربل ہوئی لیکن ہو گئی. تو اب ہم بجا طور پہ کل کا جو 25 نومبر کا دن ہے اس سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سب لوگ بیٹھ کے آگے کی طرف دیکھیں. آگے کیسے دیکھنا ہے اس کے اوپر میں آتی ہوں آپ سے، کیونکہ آپ حکومت ہیں اور اب آپ کو بڑا دل کرنا چاہیے نا. یہ اب عمران خان صاحب کے تو وہ تو حکمران نہیں ہے اس وقت، اب آپ حکومت ہے، آپ ہی کو ان کو دعوت دینی ہے. نہیں، آپ نے ایک بڑے ادب سے رسوں گا، آپ کے ناظرین اور بہت سارے آپ کے کولیگز بھول جاتے ہیں کہ ملک کے جو 6 اکائیاں ان میں سے 4 میں آج بھی عمران خان کی حکومت ہے. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد جموں کشمیر. یہ صرف وفاقی نظام ہے نا، تو وفاق میں آپ کی حکومت ہے. اگر آپ بڑا دل کریں، وزیر اعظم کہیں ان کو کہ ٹھیک ہے آئے بات کر لیتے ہیں اور اس معاملے کو نمٹائیں، پارلیمنٹ میں آ جائیں، تو کیا اس میں کیا برائی ہے؟ برائی کوئی نہیں ہے. صرف یہ کہ عمران خان کی زبان کون بند کرے گا جس کے منہ سے ڈاکو، کافر، غدار بند نہیں ہوتا. اصل تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی مذاکرات ہونے ہیں وہ باہمی احترام اور عزت کی بنیاد پر ہونے ہیں. اور وہ باہمی احترام اور عزت یہ نہیں ہے کہ مجھے شعیب صاحب اچھے لگتے ہیں، شعیب صاحب کو میں اچھا لگتا ہوں. جن پاکستان کے شہریوں نے، خواتین و مرد حضرات نے ہمیں ووٹ دیے ہیں ان کا احترام کرنا ہے. میرا احترام نہیں ہے، گجرانوالہ کے ووٹروں کا احترام ہے، بالکل، اور آئین کا احترام. آج جو ہے ایک بات بڑی اہم ہے. آج شہباز شریف نے اپنا جو آئین میں انہوں نے اختیار دیا تو انہوں نے استعمال کیا، اور کچھ اگرچہ چند گھنٹے یہ محسوس ہوا کہ شاید صدر مملکت جو ہیں وہ اس کو سبورٹ کریں گے، لیکن بالآخر شہباز شریف کا اختیار تھا، صدر کی ذمہ داری تھی، دونوں نے پوری کی
اور اب ہم آگے چل رہے ہیں. بالکل. یہ شعیب صاحب یہ تاثر کیوں دیا جاتا رہا کہ زمان پاک سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ فیصلہ تو صدر مملکت کا ایک سیریمونیل سا رول ہے، وہ ان کو کرنا تھا. کیا یہ ایک پولیٹیکل فیس سیونگ تھی جو کہ صدر مملکت نے زمان پاک میں جا کے دی ہے عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آج کی حوالے سے ایک چوائس تھی پی ڈی ایم کی یا پرائم منسٹر پاکستان کی. بہرحال پرائم منسٹر نے ود کیبنٹ اور کنسلٹیشن اپنی اتحادی جماعتوں سے کر کے کیا. یہ تو میں آج کی اس اہم فیصلے کا کریڈٹ عمران خان کو اور الوی صاحب کو دیتا ہوں. وداؤٹ ویسٹیج اے سنگل ڈے، حالانکہ ان کے پاس 25 دن کا اختیار ہے انڈر آرٹیکل 48. پہلے 15 دن میں وہ رکھ کے اس کو سمری کو ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج سکتے ہیں پرائم منسٹر کو، اور پرائم منسٹر 7 days میں واپس ریکنسیڈریشن کرنے کے بعد فیصلہ دوبارہ ایڈوائس بھیجیں گے. پھر اگلے 10 دن میں پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ تو کریڈٹ، یہ تو ان کی چوائس تھی. کریڈٹ تو جاتا ہے، بڑا دل کیا عمران خان صاحب نے، انہوں نے اس کو امیڈیٹلی. اور پھر ایک بات اور بھی بڑی چل رہی ہے کہ الوی صاحب عمران خان صاحب سے ایڈوائس لینے یا کنسلٹ کرنے یا مشورہ کرنے کیوں گئے؟ دیکھیں، ان کی اوتھ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وائل پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز، وائل ڈسچارجنگ ہز فنکشنز، وہ کسی سے بھی مشاورت یا ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں آج. تو یہ تو پرائم منسٹر بھی کر سکتے، یہ تو شعیب صاحب پرائم منسٹر بھی یہ کر سکتے. پھر ان کو کہا کہ وہ مفرور اور چور اور اس کے پاس کیوں گئے، جبکہ فرق ہے. ہاں، میری رائے میں اس میں فرق اس لیے ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ حق ہے کہ وہ مشورہ کریں اپنی کیبنٹ کے ساتھ. پرائم منسٹر کو یہ بھی حق ہے اپنی پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں. لیکن پرائم منسٹر جب ایک کنوکٹڈ اینڈ ایبسکانڈر، اس وقت میں لا کی بات کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. وہ تو خان صاحب بھی نااہل ہو چکے ہیں توشہ خانہ میں. کس نے کہا نااہل؟ یہ سر ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا. اونلی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ڈی سیٹ ہوئے، نااہل نہیں ہوئے. اور ابھی ان کے اوپر کرپٹ پریکٹسز کا بھی چل رہا ہے. پہلی بات ہے، every accused is innocent until and unless he is convicted by the court of law. ٹھیک ہے، وہ تو سب کے خلاف مقدمات ہیں. یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچا دیں عذرائے کرم. آپ قانونی آدمی ہیں، ان کو یہ بتا دیں. میں قانون وہ تو ہر ایک کو جیل میں ٹھوسنے کے ہیں، جو گلٹی ہے نہیں ہے ڈال دو اندر. میں بات کروں. دیکھیں، اس وقت نواز شریف صاحب ایڈمیٹڈلی ایک کنوکٹڈ ہیں، اور ان کی اپیل تھی جو ڈسمس ہو گئی ہے بیکاز آف ٹیکنیکل گراؤنڈز. دیٹ از ناٹ ایڈمیٹڈ ناؤ. مطلب ہے کہ وہ اپیل ڈسمس ہو گئی تو میننگ دیئر بائی وہ ایبسکانڈر بھی ہیں فرام کورٹ آف لا، وہ کنوکٹڈ بھی ہیں. بے شک ان کے ہوں گے، سربراہ ہوں گے، قائد ہوں گے. اب تو یہ ہو گیا نا، لہٰذا میں ہم آگے جاتے ہیں. میں قانونی بنیاد پہ سہیب صاحب سے ڈس ایگری کروں گا. دیکھیے خرم صاحب بیچ میں نہ بولیں. آپ دیکھیں سر، آپ نے چونکہ ان کو مفرور کہا، ان کے قائد ہیں، ایک لے لے، پھر میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں. سر یہ بات جو وہ کوشچن آئے گا نا تو پھر بالکل کریں. جب تک سمری جنریٹ نہیں ہوئی تھی، صرف ایک پوائنٹ لے لوں پھر میں آپ کے پاس آئی. جب تک سمری جنریٹ نہیں ہوئی تھی اور یہ ایک پبلک ڈسکشن تھی تو کسی سے بھی گفتگو ہو سکتی تھی. لیکن جب سمری جنریٹ ہو گئی، اور اگر شعیب صاحب نے وہ دیکھے ہوں کبھی کاغذ، اس پہ بڑا بڑا لکھا سیکرٹ. یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتا ہے. اب وہ آفیشل جب وہ سیکرٹ سمری ہے جو آج وزیر اعظم نے بھجوائی صدر مملکت کو، صدر مملکت اب وہ کہہ دیں گے کہ جی میں تو صرف بات کرنے گیا تھا، میں نے تو سمری نہیں دکھائی. وہ لے لیں گے توجیحات. لیکن ایک دفعہ جب سمری جنریٹ ہو گئی اور وہ اس کے اوپر آفیشل، اور یہ بھی اگر شعیب صاحب کو یاد ہو، یہ ہمارے اوتھ کا حصہ ہے کہ ہم یہ باتیں اپنے رشتہ داروں، قریب ترین لوگوں سے مخفی رکھیں گے جو کانفیڈینشیل رکھنی ہے. یہ بھی ہمارے اوتھ کا حصہ ہے. عمران خان نے بھی یہ اوتھ اٹھایا ہوا تھا جب وہ ایشو یہ ہے. دیکھیں، تو صدر مملکت نے اپنے حلف کو آج کمپرومائز کیا ہے. یہ ایک سگنل دے کے کہ سمری آنے کے بعد بھی میں کسی سے جا کے بات کروں گا. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال انہوں نے امیکیبلی کیا اس کو نا، یہ تو کریڈٹ آپ وہ واپس آ کر انہوں نے کر دیا. اس لیے بات یہی ہے کہ میں جو شروع میں کہا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن گھنٹے سے بھی آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے کہ جی ہم کھیلیں گے. سر اب شعیب صاحب نہیں، میری گزارش ہے، دیکھیں یہ کھیلنے کا معاملہ نہیں ہے. یہ آئینی ایشوز ہیں، ان پر آپ کھیل نہیں سکتے. وہ کرکٹر رہے تو سر انہوں نے ایک لفظ بول دیا نا، اس کو تو آپ اگنور کر دیں. یہ تو بات ہے کہ آپ ان کو ان کے جو غلط الفاظ ہیں اس کو بار بار اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. بات یہ کہ ان کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا احساس اگر نہیں ہے تو ہمیں دلانا ہے. اچھا شعیب صاحب اب یور ٹرن سر. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری اوپینین ہے، میں نے دے دی، انہوں نے اس کو جسٹیفائی کر دیا.
پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ اختیار تھا کہ وائل پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز اینڈ فنکشنز وہ کسی سے بھی مشاورت کر سکتے تھے، اور 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ایک پی ڈی ایم کی صورت میں ہے، ایک عمران خان ہے جو اپوزیشن میں ہے. مینلی 2 ہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت جو فیلڈ میں. میں چھوٹی پارٹیوں کو اگر چھوڑ دوں تو یہ اچھا اقدام تھا، اور یہ پازیٹیو ایک سٹیپ گیا ٹوورڈز دی ڈیموکریٹک پروسیس کہ ایک خوش اسلوبی سے، حالانکہ یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں تھا. ایک 22ویں گریڈ کی ایک ایڈمنسٹریٹو ایک تقرری تھی، پچھلے 2 مہینے سے ایک سٹینڈ سٹل پورا ملک ہوا تھا، اور ایسی لگتا تھا جیسے پاکستان کا صرف ایک ہی ایشو ہے اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اب ہم آگے آتے ہیں، لیکن یہ سارا سر تنازع شروع عمران خان صاحب کے بیانات سے ہوا تھا. اگر آپ میں نے اسی لیے چلائے بھی کہ یہ اس سے پہلے انڈر ڈسکشن نہیں تھا. نہیں ہے عمران خان صاحب کا بیانات نہیں ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا وہ رول ہے سیاست کے اندر جس کی وجہ سے یہ بات ہے کہ سارے ادارے، سارے ملک، ساری پبلک اور ساری میڈیا جو ہے نا ان کی طرف دیکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی، اب کل جو انہوں نے تقریر فرمائی باجوہ صاحب نے، آپ دیکھ لیں اس پہ سے کہ جی پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جائیں گے. کیا اے پولیٹیکل وہ ہو گئے؟ آج تک وہ اے پولیٹیکل نہیں تھے. کہاں وہ نہیں رہے؟ کون سا فیصلہ ہے جہاں وہ پولیٹیکل نہیں تھے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے فروری میں یہ فیصلہ کیا، اور تو اس کے بعد پھر وہ کہاں نہیں رہے؟ یہ بتائیے کہ وہ کہاں پولیٹیکل ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ نیوٹرل نہ رہیں. کون سا سر وہ کہتے تھے نیوٹرل نہ رہے، جانور کہتے رہے، میر جعفر میر صادق کہتے رہے. تو یہ ہے پالیٹکس کے اندر جو رول رہا ہے اس کو آپ ایک دن میں ویسے ختم بھی نہیں کر سکتے، نہ آگے ختم ہوگا. میں آپ کے ساتھ اس معاملے پہ بالکل متفق ہوں. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے جی وہ عمل سے ثابت کریں گے آئندہ آنے والے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پچھلے کچھ مہینے تھے جس میں جناب باجوہ نے کہا کہ ہم نے اس دن سے لے کے اس دن تک ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے. اس دوران عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی کیوں کہتے رہے کہ وہ نیوٹرل نہ رہے؟ میں عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو اگر سائٹ پہ کر دوں نا، ان کو چھوڑ دیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں نے رجیم چینج کے اوپر ایک پروگرام کیا. I know that. اچھا، ایاز امیر صاحب نے جس دن تقریر کی اس نے تنقید کی دونوں کے اوپر، عمران خان کے اوپر بھی اور ساتھ کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی. اس دن رات کو ان کو پینٹی لگی، کڈنیپ ہوئے، جو بھی سچویشن ہوئی، اس کے بقول کہ مجھے محکمہ زراعت کے لوگوں نے اٹھایا اور یہ اس کی ریزنز ہیں. ان کی آپ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں، میں آپ کو بھیجتا ہوں. میں الزامات کی بات نہیں کرتا. دیکھیں آپ سیریز آف فیکٹس دیکھیں. عمران ریاض نے تقریر کی، اگلے ہی دن اس کے خلاف 19 پرچے کاٹ دیے گئے. اسی پروگرام کے اندر جنرل خالد نعیم نے تقریر کی، اگلے ہی دن اس کی پینشن روک دی گئی. اور سینکڑوں کی تعداد میں ایسے آفیسرز ہیں ملٹری کے جن کی پینشنیں روک دی گئیں جو ہی ان کی ٹویٹ آئی. اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں اچھا، اعظم سواتی نے جن دونوں اصحاب کا نام لیا آفیشلز کی، میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کا الزام غلط ہو. ایک طرف پارلیمنٹیرینز کا ایشو تھا، ایک طرف آفیشلز کا ایشو تھا. اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے جو الزام لگایا، آپ 1 دن 2 دن لے لیں، اس پہ انکوائری کر لیں، اور انکوائری کے نتیجے میں اگر آپ سمجھیں کہ یہ الزام غلط ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے انکوائری کرا لی، ہماری نظر میں یہ الزام غلط ہے. آپ نے 2 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ غلط. یہ باتیں جو پہلے کہ ہم کسی انڈیویجول میں یہ پوچھنا ہے کہ آئین پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. صدر کا جو حلف ہے وہ یہ کہتا ہے that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President of Pakistan except as may be required by the due discharge of my duties as President. کہا ہے کہ میں کوئی بھی عمل جو میرے نالج میں آئے گا یا مجھ تک بھیجا جائے گا میں کسی اور سے ڈسکس نہیں کروں گا ایکسپٹ ڈیو ڈسچارج. ڈیو ڈسچارج یہ ہے کہ اگر انہیں آئینی طور پر وزیر اعظم سے کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں. عمران خان جو اس وقت ڈسکوالیفائڈ ہیں، جو کسی پارلیمان کے رکن نہیں بن سکتے، ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے وہ پھر وہ ایک کانسٹیچوئنسی رکن اسمبلی 7 سیٹوں سے وہ الیکٹڈ ہیں. وہ اٹھایا، وہ ریزائنڈ ہے، 7 نہیں اٹھایا ہوا تو ابھی رکن فارملی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان سے مشاورت سمری، ایک سیکرٹ سمری آنے کے بعد یہ جو کرنی تھی، کیونکہ وہ ڈیو ڈسچارج آف ڈیوٹی نہیں ہے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ضرور ہو سکتا ہے، اور صدر پاکستان جو ہے وہ باؤنڈ نہیں تھے. تو آج صدر صاحب نے، میں پھر کہہ دیتا ہوں، اپنے حلف کو کمپرومائز کیا ہے، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے.
ہم اس لیے چلے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہوں نے پھر واپس آ کر اس پر دستخط کر دیے, تو جو رکاوٹ تھی یا جو سوچ رہے تھے کہ جی وہ ہو گیا. مگر یہ کوئکلی آپ سے چاہتی جو انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر جو ان کے اپنے اس کے بعد ایاز امیر صاحب کا واقعہ ہوا اور باقی لوگوں کا بھی, تو ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ پچھلے 4 سال کیا کیا کچھ ہوتا رہا, لیکن نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کی حکومت ذمہ دار ہے نا سر. انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, آئے مل کر انویسٹیگیٹ کریں. ہم تو اس معاملے میں بالکل اوپن ہے کہ اگر ہماری حکومت کے کسی اور مل کے کیسے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ آپ حکومت ہے نا, اپوزیشن آ کے انویسٹیگیشن میں کیسے آپ پروسیس کرے گی؟ آپ کا کام ہے آپ انویسٹیگیٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ سچ ہے. وہی بات ہے. دیکھیں عمران خان کیا اپوزیشن آ کے انویسٹیگیشن میں آپ کے ساتھ شامل ہوگی یا وہ ایجنسی انویسٹیگیٹ کر دیں؟ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, 2-3 چیزیں انویسٹیگیٹ ہو گئی ہیں, باقی کو بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہوگی. وہ تمام جرنلسٹ جن کو عمران خان نے اپنے چینلوں سے نکلوایا, اخباروں سے نکلوایا, آج اللہ کا کرم ہے کہ وہ دوبارہ ٹی وی اسکرینوں پر نظر آ رہے ہیں, ڈسکشنز کر رہے ہیں. بالکل. اور وہ جو ایک گھٹن تھی جس کے اندر جرنلسٹ کو گولیاں ماری گئیں, بہرحال صاحب بہت بہتر شہادت آپ کے زمانے میں ہوئی ہے. ارشد شریف کی جو شہادت ہے کس کے زمانے میں ہوئی ہے؟ کینیا کے معاملات ہمارے 16 FIR کٹیں, اس کو مجبور کیا گیا. سر وہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے مجبور کیا, وہ نہیں جا رہا تھا. سر اب یہ تو دیکھیں نا, یہ تو خان صاحب کو ذمہ داری لینی چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا, اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے. بالکل. کس نے اس کو انصاف دیا؟ لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے مجبور کیا ان کو, وہ نہیں جا رہے تھے, وہ نہیں جا رہے تھے, اور ان کو کیوں مجبور کیا گیا؟ یہ تو ایک بندے کی زندگی کو اس کے ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ کو بھی ان کو بالکل انصاف دلانا چاہیے. ارشد شریف کو انصاف ملنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس کے اوپر ہم مزید آئیں گے کہ واٹ نیکسٹ. اب 26 کو لانگ مارچ ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب اب دیکھیے نا, اب ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, غیر سیاسی ہو گئی ہے, اب کب تک غیر سیاسی رہیں گے, کیسے غیر سیاسی رکھنا ہے, تو سیاست دانوں کا کام ہے نا کہ وہ کتنا غیر سیاسی رکھیں گے. یہ جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کے اندر بھی بہت سے مراحل ایسے آئے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ غیر سیاسی ہونے کا پیغام دینا پڑا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں رہیں گی اسی طرح سے؟ جی 2-3 باتیں ہیں اس میں. جو بھی منتخب حکومت ہو, 1 اکتوبر 2023 میں منتخب پاکستان کے عوام کریں گے انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی کہ جو ایشوز پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے ہیں, فارن پالیسی کے ہیں, سیاسی جماعتوں کو اس کو ایکسپرٹیز اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی اور انٹرسٹ لینا پڑے گا. یہ معاملات انسٹنکٹ یہ رہا ہے کہ ان معاملات کو آؤٹ سورس کر دیا جائے افواج پاکستان کو. آپ نے عمران خان کے دور میں دیکھا کہ کتنی دفعہ جو ہے وہ آرمی چیف کو پریکٹیکلی وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کمبائنڈ مل کر جا کر کہنا پڑا مختلف ملکوں کو پاکستان کی امداد کے لیے, چائنا کو, سعودی عرب کو, UAE کو. تو وہاں پھر جو سویلین گورنمنٹس ہیں ان کو اپنے اندر اتنی ایکسپرٹیز اور اتنا انٹرسٹ پیدا کرنا پڑے گا ان معاملات میں کہ افواج پاکستان کو یہ احساس ہو کہ یہ جو لوگ پاکستان کے عوام نے منتخب کر کے بھیجے ہیں ان میں یہ ادراک اور ان میں یہ سمجھ اور سوجھ بوجھ ہے کہ وہ ان معاملات کو دیکھ کر آگے چل سکتے ہیں. دوسرا ایشو بڑا سمپل ہے جس کو اگر وزیر اعظم استعمال کریں, اور وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو ایک ہمارا ادارہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کو بار بار جو ہے اس کو کنوین کر کے, جو آج کل بھی آپ کو پتا ہے کہ دوبارہ سے دہشت گردی کے ایشوز اٹھ رہے ہیں پچھلے 1 سال سے, اور جو بہت بڑا ڈیزاسٹر صدر عارف الوی نے کیا تھا جب انہوں نے آج خود ایمنسٹی آفر کر دی تھی طالبان کو, پھر بعد میں حکومت نے اس کو سیکنڈ بھی کیا. تو یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جن پر ایک مستقل اداروں کی سطح پر ڈائیلاگ ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ مجھے جانتے ہیں, فرد کے طور پہ ادارے کے طور پہ یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو بھی حکومت ہے اس کا کام یہ ہے کہ پارلیمان کی جو ریلیونٹ کمیٹیز ہیں ان کو ایکٹیو کریں. ڈیفینس کی کمیٹی ہے, فورن افیئرز, لیکن یہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے بغیر کیسے آپ لیجیٹمیسی کیسے آئے گی, اگلے سیٹ اپ کو کیسے آئے گی؟ نگران سیٹ اپ آپ نے بنانا ہے. لیجیٹمیسی چھوڑ کر بھاگ گئے نا.
देखिए वो क्यों छोड़कर भागे? उन्होंने कहा कि सेनेट में हम बैठने के लिए तैयार हैं, ये वही पीडीएम सेनेट में भी मौजूद है ना, सेनेट में वो बैठे हुए हैं, लेकिन जो वो कौमी असेंबली जिसने मुझे ही मुंतखब किया था, अगर वो किसी और को मुंतखब कर ले तो वो कौमी असेंबली प्रागद्दा हो गई है। ये कैसे हो सकता है? अब ये शोएब साहब, ये बात और वो छोड़कर चले गए। ये बात अपनी जगह पे अहम है कि जो हमने तो मजबूर नहीं किया ना, हमने तो उनके किसी बंदे को जेल में नहीं डाला, हमने किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे हम असेंबली छोड़कर जा रहे हैं, असेंबली में मौजूद है, अभी भी उनके पास ऑप्शन था कि वो मौजूद होते, अपनी बात करते। लेकिन अब ये बताइए ना, चूंकि अब लॉन्ग मार्च है, पिंडी फिराना है, फिर एक तरह से वो आप कहते हैं ना स्क्रीन के ऊपर फिर चलेगा, क्या होगा 26 को क्रिकेट टीम आ रही है इंग्लैंड की, पाकिस्तान की रियासत के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि अगर थोड़ा सा कोई एक दरख्त भी जल गया तो क्या होगा? पहली बात तो जो खुरम साहब ने कहा है ना कि हमने तो किसी को जेल में नहीं डाला और हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, जो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब के खिलाफ 27 FIR काटी हैं पिछले 6 महीनों में। आप देखें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जब आप करेंगे, जिस तरह के हालात में जो कुछ बंद गली में आप सियासत को लेकर आए हैं और जिस तरह के हालात में आज हम चल रहे हैं, और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने 25 मई में जो कंडक्ट शो किया, तो नेचुरली फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन पैदा हुई। जो इमरान खान साहब पब्लिक में गए, मैं एक बात कर लूं, मैं बात कर लूं, 22 महीने हमजा शहबाज को जेल में डाल दिया। अच्छा, वो इमरान खान 22 मिनट में जेल नहीं, आपके नैब ने डाला, 22 सेकंड भी जेल नहीं गया। वो तो नैब ने डाला ना, उसमें इमरान का रोल बता दो। इमरान खान ने डाला है। नैब किसके कंट्रोल में थी? किसके कंट्रोल में थी? उसके चेयरमैन थे जस्टिस जावेद इकबाल साहब, और वो किसके कंट्रोल में थे? वो तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो आज तक इनके कमीशन के वो वीडियो किसके पास थी? वो आज तक कमीशन के सरबराह हैं, इनके कमीशन के, इनके ये बात वैसे दुरुस्त है। तो फिर तो बात ये है कि भाई है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। बात ये थी कि उसमें इमरान खान साहब के अपनी तरफ से एक FIR भी नहीं वो तैयबा गुल वाला केस आपको याद है? मेरा ख्याल है इसको हम आगे चलते हैं। नहीं, मैं सिर्फ क्लैरिटी के साथ वो कह रही है 1 महीना मैं फिर कहता हूं कि अभी तक 22 सेकंड जेल में नहीं गए, हमारे लोग 22 महीने जेल में रहे। भाई जब आप दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएंगे, जब आप फ्रिवलस, आप राना सनाउल्लाह के ऊपर 15 किलो हेरोइन डालेंगे झूठी, किसने डाली थी? ANF के कौन सरबराह थे बताए ना? तो साथ तो शहरियार अफरीदी बैठे हुए थे। बस शहरियार अफरीदी FIR कटाने वालों में शामिल जो भी था वो वजीर तो थे। भाई वजीर ने FIR नहीं काटनी होती, ANF ने काटनी थी। उसको तो जो इन्फॉर्मेशन थी शहरियार अफरीदी ने आकर के वो स्टेटमेंट इनकार कर देते सर। इनकार, उसके पास कोई जो एविडेंस लेकर आए, अगले ने बात कर ली। राना सनाउल्लाह साहब को 24 घंटे के अंदर अंदर क्यों गिरफ्तार किया गया? शोएब साहब, इसकी जो कहानी है वो भी मंजरे आम पर आएगी, कुछ आ चुकी है। आज आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। आटे का नहीं उठा सकता कोई, हेरोइन डाल दी। ये राना सनाउल्लाह बता चुके हैं। मौत है। ये ANF ने किया या सर, आप अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं, वो हुकूमत की, या तो हुकूमत की जिम्मेदारी। मुझे ये बताएं, जिम्मेदारी कबूल कर बाद चले जाते वहां से। काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसने किया? रेफरेंस करने वालों ने किया। रेफरेंस करने वालों ने, उन्होंने बताया ना रेफरेंस के ऊपर। देखिए एडवाइस किसकी थी? देखिए रेफरेंस का जो मामला, वजीर आज़म इमरान खान के दस्तखत थे उसके ऊपर। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई गई, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं या उसको मैं भेज दूं। मतीउल्लाह जान को किसने अगवा किया? किसने किया? आप बता दें किसने किया? आपको पता है आपका साफी भाई? सर एजेंसियों ने किया, हम तो कह रहे हैं। फिर लेकिन इमरान खान साहब को ये बात नहीं पता थी। वो कहते हैं मुझे नहीं जाने पता वाला इकदाम वो इमरान खान साहब के खाते में जाएगा। वो कहते हैं मुझे नहीं पता। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था किसने अगवा किया। रुपए की कीमत गिर जाए मुझे नहीं पता। देखिए आगे बढ़ना पड़ेगा ना, कितने वाकयात हो जाए मुझे नहीं पता। देखिए एजेंसियों का किए जाने वाला इकदाम अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के खाते में पड़ेगा तो आज भी जो एजेंसियां कर रही हैं फिर खुर्रम दस्तगीर साहब करा रहे हैं। बिल्कुल ये जिम्मेदार हैं। फिर ये इस बात के ये बात तो फिर दोनों तरफ ये बात जाएगी। सिर्फ ये नहीं होगा कि आप एक तरफ आप करें कि इमरान खान तो जिम्मेदार था, ये यही फर्क है। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं शोएब साहब। मैं अगरचे हम इसके जिम्मेदार नहीं, लेकिन हम जिम्मेदारी कबूल करेंगे इसको दुरुस्त करने की। अल्लाह करे। अब ये मुदस्सिर नारू के बच्चे को उसका बाप मिले, ये आप देंगे उसको बाप? ये आप इन्फॉर्मेशन देंगे? इन्फॉर्मेशन देंगे। हम हमारे तो दिलों पे लिखा हुआ है कि जब वो हमारे हजारा भाई और बहनें जो हैं जनवरी में अपनी लाशें रख के बैठे थे, इमरान खान वानी गए थे, हम गए थे, हमने जाके आंसू पूछे थे, हम उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उनको किसने मारा। पाकिस्तान में कब करेंगे?
یہ بہت ختم ہو جائے گا نہیں، اس وقت ہم آئیں گے اور کہیں گے کہ جی ہمارا تو اب ٹائم ختم جب ہو گیا. آپ فتنہ اور فساد بند کر دیں گے، بھائی جب ایک جمہوری حق ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ یہاں آئیں. پولیٹیکل دیکھیں، میں کہتا ہوں ایک منٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے بڑا دل کر کے اگر آج آپ کی چوائس کو اس نے ایکسپٹ کیا تو آپ بڑا دل کر کے ڈیٹ دیں تاکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ہم آگے نکلیں، آگے ملک. اچھا، یہ فیض آباد دھرنے کی جو فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ کا، اس پہ میں بات کرتی ہوں کیونکہ 26 والا معاملہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. کیا اس پہ عمران خان صاحب عمل درآمد کریں گے اس کیس کے فیصلے کے اوپر، جس کو خود وہ حوالہ دیتے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے، جب بہت سارے دھرنے آتے تھے تو اس کے اوپر. چھوٹی سی بریک، اس کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مختصر سا وقت ہے، ہونا کیا چاہیے وے فارورڈ؟ سر آپ پہلے، پھر میں آپ سے پوچھوں. جی بڑا سمپل ہے جی. آئین پاکستان کے تحت ہمیں چلنا ہے، افواج پاکستان کو بھی، پاکستان کی عدلیہ کو بھی، اور پاکستان کی مقننہ اور انتظامیہ کو بھی. ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے جتنا آئین میں لکھا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو سپیس دینا ہے اور اسے تجاوز نہیں کرنا. بہت بڑی ذمہ داری منتخب نمائندوں پر ہے، کیونکہ وہ عوام کے خوابوں کے امین ہیں، ان کی آرزوؤں کے امین ہیں. تو لہذا ہم نے ایز الیکٹڈ ریپرزینٹیو، اور آئین کے ابتدائیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ اس ملک کا منتخب عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ وہ خواب ہے جسے ہمیں پورا کرنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے عمل سے اور ایک دوسرے کا باہمی احترام کرتے ہوئے. کل میں نے ایک شو پر یہ کہا، میں دہرا دیتا ہوں، کافر، ڈاکو اور چور، یہ 3 الفاظ ہم سیاستدان اپنی زبان سے نکال دیں، ختم کر دیں اس کو، کہ ہم ایک دوسرے پہ یہ 3 الزام نہیں لگائیں گے. صحیح بات ہے. ایک دوسرے سے اختلاف کریں، لیکن یہ کہنا کہ جی ہم یہ چونکہ یہ غدار ہے میں اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ چور ہے میں اس کے پاس نہیں آؤں گا. اور عمران خان نے تو ایکچولی یہ کیا نا کہ پارلیمان میں وہ جتنی دفعہ آئے وہ پہلی رو کے پیچھے سے گھسٹ کر آ جاتے تھے کہ مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. تو یہ جو رویے ہیں، یہ چینج ہو سکتا ہے رویہ، اور خان صاحب واپس آ سکتے ہیں. وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے کنسنسس کے بعد ہمیں ایک اچھی روایات کو جنم دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو نئے آنے والے چیف ہیں ان سے یہ ہائی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ وہ رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کریں گے اور اپنا رول محدود کریں گے اس حد تک جتنا آئین نے ان کو اختیار دیا ہے. تیسری بات میں آگے آتا ہوں، یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی مسٹ ہے اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اور اس کے لیے جس طرح آج عمران خان صاحب نے بڑا دل کر کے ان کی چوائس کو ایکسپٹ کیا، ان کو بڑا دل کر کے ایٹ لیسٹ ان کو یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم ڈیٹ کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. پھر دونوں پارٹیز بیٹھ کے کوئی چینل استعمال کر کے آخری جملہ یہ الیکشن تاریخ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں آئے اور ملک کی خاطر. بڑا دل اس ورنہ 25 دن بعد بھی انہی 2 حضرات نے جوائنٹ چیف آف سٹاف